शक्कर पारे। इस नॉवल को तहरीर किया है उम्मे तैफूर ने। मेरी शादी करवाओ, मेरी शादी करवाओ, जैसे भी चलता है चक्कर चलाओ, मेरी शादी करवाओ। बाइक धोते हुए पानी उछाल उछाल कर इधर उधर फेंकते हुए उसे खुद भी झटके लग रहे थे। बड़ी लचक खाकर वो मेरी शादी करवाओ की हाक लगाता और पूरा गला फाड़ने के बाद उसी अंदाज में मध्यम सुरों में आता जाता। महज एक बाइक धुल रही थी मगर पूरा सहन छप्पड़ बना हुआ था। निगाहें गाहे बगाहे सामने वाले घर की तरफ भी उठ जाती जहां हस्बे मामूल कोई भी नहीं खड़ा था, मगर वो आदत से मजबूर था। अंदर किचन में नाश्ता बनाती मामी की चिलचिलाती नजरें मुसलसल किचन की खिड़की से नजर आते साहिर पर गड़ी थी। कब से पानी की मोटर चल रही थी और मोटर का कनेक्शन नीचे वाले मीटर पर था और साहब बहादुर पिछले पौन घंटे से बाइक को धोने में इतना पानी सर्व कर चुके थे कि इतने पानी से माँ अपने 6 अदद बच्चों का मैल उतार ले। मगर साहिर को टोकता कौन? पलटकर ऐसा शानदार जवाब देता था कि अपने मुंह पर खुद ही कसकर चपेट लगाने को दिल करता कि आखिर इसके मुंह लगे क्यों। मामू भी दुकान पर जा चुके थे, वरना अब तक प्यार से पुचकार कर किसी न किसी तरह बाइक का स्नान करवा चुके होते। हाथ में अंडा थामे मामी नजरें बाहर मरकूज किए इन्हीं सोचों में गुम थी जब एक बार फिर साहिर पूरी शिद्दत से दुहाई दे बैठा, मेरी शादी करवाओ। हाथ में पकड़ा अंडा फुड़क कर सीधा मामी के पैर पर जा पड़ा। सत्यानाश जाए तेरा साहिर के बच्चे। पांव पर टूटकर फैले पड़े अंडे को देखते हुए मामी किड़लाईं। सफेदी तो लुढ़क ली थी मगर जर्दी पंजे पर सजी थी। बड़ी मुश्किल से उसे किसी तरह झुककर हथेली में समेटा और कमीनगी की इंतहा दिखाते हुए पलटकर उस ऑमलेट के आमजे वाले बाउल में उंडेल दिया जिसको तैयार करके ऊपर नाश्ते के लिए भेजना था। और ये नाश्ता साहिर और नाना ने ही तनावुल करना था। दिल को ठंड सी पड़ गई। वो फटाफट ऑमलेट को पैन में डालने लगी। बाहर साहिर अब बस करने के मूड में था। बाइक भी जरूरत से ज्यादा धुल चुकी थी और मोटर भी जरूरत से कहीं ज्यादा चल चुकी थी, लिहाजा अब बस करने में हर्ज नहीं था। एक आखिरी ललकार मेरी शादी करवाओ की हो जाए जरा, उसने दिल में सोचा और मुस्कुराते हुए पूरी ताकत से फेफड़ों में सांस भरा। मगर सांस अंदर का अंदर ही रह गया। उसके सर पर नीम गरम सी पानी की धार पड़ी थी जो सर से होती सीधी पीछे गर्दन की तरफ गई थी। उसने निहायत उलझन से झुरझुरी लेकर ऊपर देखा तो दिल चाहा कि अभी के अभी पानी के पाइप की मोटी धार का रुख अपनी तरफ मोड़ ले, मगर पहले उनसे निमटने का सोचा जिन्होंने ये हरकत की थी। क्या यार नाना, ये क्या करते हैं आप? कभी कभी नीचे देख लेना अच्छा होता है कि बंदा दुश्मन पार्टी का है या सजन पार्टी का। लेकर सारी रात का कसीलापन मुझ पर उंडेल दिया। हद हो गई। मियाँ नवाज से सारी रात का नहीं, 2 रातों का कहो, क्योंकि इतना ही टाइम हो गया था मुझे अपनी बत्ती सी रगड़े हुए। अब जो कुछ भी था इस कुल्ली में ही था मियाँ। नाना चहचहाए, एक मरियल सी फ्लाइंग किस नवासे की तरफ उछाली और सामने वाले घर की तरफ जरा सा उचक कर देखने लगे। नवासे मियाँ ने सारी बात सुनते ही मैकेनिकी अंदाज में पाइप का रुख सर की तरफ किया। पानी की मोटी धार ने लम्हों में उसे भिगो डाला। नाना की इस हरकत पर वो अमूमन खुश ही होता था, क्योंकि अक्सर मामी या उनकी आल औलाद ही हदफ होती थी और उसे उनका बदहवास होकर यकदम बिदक कर परे को उछलना लुत्फ दे जाता था। नाना को बालकोनी में खड़े होकर कुल्ली करने की नई नई आदत पड़ी थी। इस मकसद के लिए वो पानी का गिलास भर कर लाते और फिर उस पानी से मुंह को भरते और फिर मुंह में पानी अच्छी तरह घुमा फिरा कर एक पतली लंबी धार की सूरत नीचे सहन में जारी फरमा देते। अब नीचे चाहे जो कोई भी खड़ा हो, उनकी बला से अच्छी तरह सर पानी बहाने के बाद साहिर ने ऊपर देखा
تو نانا کا دھیان ہون سامنے والے گھر کی طرف تھا۔ اس نے گھبرا کر دھیان ہٹانے کے بہانے آواز دی، ویسے نانا تھوڑی احتیاط کیا کیجیے، پچھلی دفعہ بھی آپ نے کلی کی تھی تو آپ کے منہ سے آپ کی بتیسی بھی نکل کر سیدھی مامی کے بھائی کے سر پر آ لگی تھی۔ وہ بیچارے ہاتھ میں تھام کر کتنا سخت خوفزدہ ہوئے تھے، اگر کہیں ان کا سر پھٹ پٹ جاتا تو لینے کے دینے پڑ جاتے۔ ہو سکتا ہے وہ آپ کی بتیسی واپس ہی نہ کرتے تو آپ کے لیے ککڑ شکڑ کھانے محال ہو جاتے۔ ایویں واپس نہ کرتا، کیا اپنے چوکھٹے میں فٹ کرنی تھی اس نے؟ پورے 32,000 کی بتیسی ہے میری، لے کر بھاگنے دے رہا تھا میں بھلا اسے۔ نانا نے غصے میں مٹھیاں یوں کسی جیسے واقعی مامی کا بھائی ان کی بتیسی لے کر بھاگنے والا ہو اور وہ ایک تگڑا سا گھونسا مار کر ان کی اٹھی سی توڑنے والے ہوں، کیونکہ بقول نانا کے سوائے ان کے منہ کے 32 دانتوں کے سبھی کے 28 ہی ہوتے ہیں، لہذا بتیسی صرف ان کے پاس تھی، باقی سب کے پاس 28 یا 25 تھی۔ اب ذرا کلی کے اثرات ختم ہو گئے ہوں تو اپنی مامی سے ناشتے کی ٹرے پکڑو اور اوپر آؤ۔ تمہاری ماں کا 2 دفعہ فون آ چکا ہے، تیسری دفعہ وہ تمہیں فون پر ہی چپل کھینچ مارے گی، سمجھے میاں نواسے؟ وہ نانا کو گھورتا ہوا کچن کی طرف گیا، شاہ نے بے نیازی سے کاؤنٹر پر پڑی ٹرے تھامی اور گردن اکڑا کر ٹپ ٹپ کرتے بالوں والے سر کو جھٹکا دیا اور مامی پر ایک تمسخرانہ نظر ڈالتا دروازے سے باہر نکلنے ہی والا تھا جب ویسی ہی ٹھیک ویسی ہی کمینی کمینی سی تمسخرانہ نگاہ مامی نے اس پر ڈالی، مگر وہ پلٹ کر پوچھنے والوں میں سے نہیں تھا، حق لے کر آگے بڑھ جانے والوں میں سے تھا، چاہے اس حق ناشتے کی ٹرے میں پیر پر پڑی زردی ہی کیوں نہ شامل ہو۔ ساحر پورے کروفر کے ساتھ ٹرے تھام کر سیڑھیاں تو چڑھ گیا، مگر اس کی پشت پر مامی کے دبے دبے قہقہے نے اس کے حواس چوکس کر دیے تھے، اور اب کسی بھی قیمت پر اسے یہ ناشتہ نہیں کرنا تھا، یہ بات طے تھی۔ وہ برنر کے آگے کھڑا تیز تیز ہاتھوں سے پین میں ڈالی سبزیاں فرائی کر رہا تھا اور نانا سے اپنی ماں کی شکایت کر کے دل کے پھپولے پھوڑ رہا تھا۔ نانا بڑے بے ڈھنگے پن سے شملہ مرچ اور گاجر کے موٹے موٹے ٹکڑے کاٹ رہے تھے۔ پتہ نہیں اب سے پہلے چائنیز رائس میں کسی نے اتنے بڑے بڑے گاجر اور شملہ مرچ کے ٹکڑے دیکھے ہوں گے کہ نہیں۔ ایک بات تو طے ہے نانا، کہ میری آپ کی بیٹی سے نہیں نبھنی۔ آپ کی بیٹی میں لچک نام کی تو چیز ہی نہیں ہے، مجال ہے جو کسی بات پر کمپرومائز کرنا سیکھا ہو۔ میں تو کہتا ہوں کہ سارا قصور ماں باپ کی تربیت کا ہے۔ ماں باپ نے کچھ سکھایا، او تیری، اس کی زبان کو یکدم بریک لگا تھا۔ آخری جملہ نانا کو وارا نہیں کھایا تھا، جبھی انہوں نے کھینچ کر اسٹیل کا چمچ دے مارا جو سیدھی کونی کی ہڈی پر لگا تھا، اور طاہر میاں بلبلا اٹھے تھے۔ اب اگر مجھے یا اپنی مرحومہ نانی کو کچھ بولا تو تمہارا پاسٹا بنا دوں گا میاں نواسے۔ نانا نے ایک موٹا اور چوڑا گاجر کا ٹکڑا کاٹ کر اسے چھری کی نوک پر ٹکا کر بڑے اسٹائل سے چھری لہرا کر طاہر کو تنبیہ کی۔ طاہر تو کونی کو چھوڑ نانا کے پاسٹا پر اٹک گیا۔ ارے واہ نانا، آپ کو بھی آخر یہ چت چت پت پت کرتے نام یاد ہو ہی گئے، لگتا ہے آپ عورتوں کے مارننگ شوز میں دل لگانے لگے ہیں۔ وہ برنر بند کرتا کرسی گھسیٹ کر ان کے پاس آ بیٹھا، انہیں آنکھ مار کر کہا لگاتے ہوئے کاندھے پر یارانہ دھبی لگائی۔ نانا نے ایک نظر اس کے لوفرانہ انداز کو دیکھا اور دوسری نگاہ اپنے کاندھے پر دھرے اس کے ہاتھ پر ڈالی، چھری سے اسے ہاتھ پرے کرنے کا اشارہ دیا۔ طاہر نانا کے تیور دیکھ کر کھسیاتا ذرا سی کرسی پیچھے کھسکا کر بیٹھ گیا۔ کیا ہے نانا، اتنے سیریس کیوں ہیں آج؟ ماموں نے کچھ کہا ہے کیا؟ وہ واقعی سنجیدگی سے پوچھ رہا تھا۔ کچھ بھی تھا، نانا اور اس میں غضب کی انڈرسٹینڈنگ تھی اور ہنسی مذاق چلتا رہتا تھا، مگر آج نانا بے حد چپ چپ سے تھے۔ کچھ نہیں میاں، بس یوں ہی تمہاری نانی یاد آ رہی ہیں مجھے۔ حق ہاں، کیا خیال کیا کرتی تھی میرا، میرے کپڑے لتے ہر چیز کی فکر رہتی تھی اسے۔ مجال ہے میری کوئی چیز کوئی کپڑا ادھر سے ادھر ہو جائے، اور جب سے تمہارے بس پڑا ہوں میرے کرتے کی جیبوں سے اکثر تمہارے جانگیے نکلتے ہیں۔ خبیث، نانا نے شملہ مرچ کو افسوس کے عالم میں
درمیان سے ٹھک کر کے کاٹا تھا اور ساتھ ہی ساتھ نواسے کی بھی جی بھر کر مٹی پلیت کی تھی۔ اس نے شرمندگی مٹانے کے لیے نانا کے ہاتھ سے چھری پکڑی اور نفاست سے شملہ مرچ کے 4 ٹکڑے کیے اور پھر بولا، نانا، یہ آپ چائنیز کے لیے سبزی بنا رہے ہیں یا مٹن کڑاہی کے لیے گول بوٹیاں؟ حد ہو گئی، اتنے بڑے ٹکڑے کر دیے ہیں کہ سوچ رہا ہوں جلفریزی بنا لوں، اس میں گزارا ہو جائے گا، چاولوں میں تو نہیں چلنے والے یہ۔ وہ باؤل میں ہاتھ مارتے ہوئے کٹی ہوئی سبزی کا جائزہ لے رہا تھا۔ نانا کو خود سی لگی تھی، گلا صاف کرتے ہوئے بولے، ویسے تمہاری ماں کیا کہہ رہی تھی؟ بڑا وقت لگایا فون پر تم دونوں نے، خیر تو تھی نا میاں نواسے؟ ارے نانا، بس سمجھا رہا تھا امی کو کہ میری پیاری ماں، نانا کے گھر کو ایک عدد عورت کی اشد ضرورت ہے، یہ گھر وجود زن کے بغیر رن نہیں ہو پا رہا۔ نانا کے گال یکدم لال سے ہوئے، آنکھیں کچھ پھیل سی گئیں۔ ساحر نے کن اکھیوں سے نانا کی کیفیت کو نوٹ کیا تھا۔ نانا کی بے چینی سے 2 3 بار پھر کہنے کے بعد ساحر نے پہلے تو لمبی سی مصنوعی سی ڈکار لی۔ نانا کا دل کیا کہ رکھ کر الٹے ہاتھ کی چھوڑے، مگر ابھی چھوڑ دیتے تو نواسا بات بیچ میں چھوڑ دیتا۔ پھر کیا تھا نانا، ایک اور وقفہ۔ اب کے ہاتھ چھلے ہوئے مٹروں کی جانب بڑھا اور اس سے پہلے کہ ساحر مٹھی بھر کر مٹر منہ میں جھونکتا، نانا نے پھرتی سے باؤل اٹھا کے قبضے میں کیا اور پچکار کر بولے، پھر کیا میرے لال؟ کیا کہا فریحہ نے جب تم نے بولا کہ میرے گھر کو عورت کی ضرورت ہے؟ ارے نانا، امی نے تو تھوڑی نہ کچھ کہنا تھا، میں ہی بولا کہ پلیز امی کچھ کیجئے ورنہ نانا کا گھر باس چھوڑ دے گا، جالے لٹک لٹک کر ہمارے چہروں کو چومیں گے، پھپھندی کا باغ تیار ہو جائے گا، اور اس سے پہلے کہ ایسا ہو آپ اس گھر کے لیے عورت کا بندوبست کریں اور میری شادی کروائیں۔ اس نانا کے ارمانوں سے بھرے غبارے کے کس شان سے ہوا نکلی تھی۔ اس وقت نانا کی شکل ایسے بچے کی سی لگ رہی تھی جس کا گیس والا غبارہ اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر اڑ جائے، جبکہ سبھی بچوں کے ہاتھ میں ابھی غبارے ہوں۔ پھر کیا کہتی ہے تمہاری ماں؟ نانا نے مرجھائے ہوئے سے انداز میں پوچھا۔ یہی تو رو رہا ہوں کب سے، کہا شادی کروائیں، کہنے لگیں کہ جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے نوکری سے لگے ہو، پہلے کچھ جوڑ توڑ لو پھر بیٹھ جانا گدھے بن کر گھوڑے پر، اور ابھی تو میں نے تمہاری کمائی سے سونے کی کوئی چیز بھی نہیں خریدی، تو نواسے ماں ہے تمہاری، حق ہے اس کا، بنوا دو کچھ بھی ہلکا پھلکا سا۔ نانا نے مری مری آواز میں مری مری مسکراہٹ کے ساتھ کہا، کچھ ہلکے پھلکے پر راضی ہی کہاں ہوتی ہیں آپ کی دختر، کہتی ہیں میں تے اٹ لاونگی اٹ، سونے کی اینٹ، لو بتاؤ، آج کل 1 تولہ بنانے میں آدھا سر گنجا ہو جائے، ایڈی وڈی اٹ بناؤں گا تو جنت میں حوروں کی آس پر ہی زندگی بتاؤں گا۔ نانا یکدم کھلکھلا کر ہنس دیے۔ انہیں ہنستا دیکھ کر ساحر بھی ہنسنے لگا تھا۔ نانا میں اس کی جان تھی اور وہ اداس تھے، مگر کیوں؟ اور اس کا توڑ کیا ہو؟ ساحر نانا کا ہنسی سے سرختا چہرہ دیکھتے ہوئے سوچ رہا تھا۔ دن چڑھ آیا تھا، جوں جوں سورج آسمان سے باتیں کرنے لگا تھا، اس کی تمازت میں شدت آتی جا رہی تھی۔ مانا خالہ نے حسب معمول تڑکے ہی نہا دھو کر اتنی گرمی میں بھی تھپکے سے رنگ کا لون کا جوڑا سجا لیا تھا۔ وہ ہمیشہ شوق اور نظر کو جھٹکا دینے والے رنگ ہی پہنتی تھیں، کیونکہ ان کے خیال میں یہ رنگ گرمیوں میں ہی مناسب رہتے ہیں، سردیوں میں شالوں اور سویٹروں کے نیچے بھلا نظر ہی کیا آتا ہے۔ اپنے 2.5 3 بالوں کی اونچی سی جوڑی بناتی تھی جیسے کبھی اکثر سومو پہلوان بناتے ہیں۔ گوری چٹی تھی، مگر چہرہ اتنا بھاری بھرکم کہ سارے نقوش اندر ہی اندر کھپ گئے تھے۔ جسامت درمیانی، قد میانہ اور آواز مردانہ، بلا کی پھرتیلی اور چست، عمر یہی کوئی لگ بھگ 48 50 کے قریب ہوگی۔ جوانی میں کبھی شادی کی تھی گھر والوں نے، شوہر نے بے وفائی کی اور شادی کے 8 ماہ بعد ہی ایک دوسری عورت کے ساتھ چھپ کر نکاح کر لیا۔ مانا خالہ اس وقت بھی خاصی تندرست و توانا تھی، اتنی کہ ایک دفعہ میاں لحاف پھیلائے لیٹے تھے۔ وہ بیچارے اتنے نازک اندام تھے کہ مانو دونوں کی اتفاقاً جون بدل گئی ہو جیسے۔ مانا خالہ کو اندازہ نہیں ہو سکا کہ بستر پر پھیلے نیم پھولے لحاف میں کوئی مسکین بھی موجود ہو سکتا ہے۔
وہ کچن سے فراغت کے بعد کمرے میں آئیں اور سارے جہاں کی ڈھیل بدن میں سمیٹ کر ایک اس نمانے لحاف پر انڈیل دی۔ چٹ کھٹ کی دو آوازیں ابھری، تیسری کی گنجائش نہیں رہی کہ لحاف میں دبکے میاں جی کی سانسیں نہیں نکل پا رہی تھیں۔ آواز تو حصہ دوم تھی۔ کلائی کی ہڈی چٹک گئی، پسلیوں میں ورم آ گیا۔ میاں نے اسی لمحے تہیا کیا کہ اس ڈبل ٹیکر کے ساتھ ساری عمر کالی نہیں کریں گے۔ کچھ ماں بامشکل سرکے اور کر لی دوسری۔ مانا خالہ کو پتا چلا تو غم و غصے سے بے نتھے بیل کی طرح ڈکارنے لگی۔ کسی طرح ڈھونڈ ڈھانڈ کر پہنچ گئی پریم پنچھیوں کے سروں میں اور ان لوگوں کے ایکشن میں آنے سے پہلے ہی اپنی ہیل والی جوتی سے سوکن کا سر پھاڑا اور میاں کو صحن میں نچا نچا کر وائر کی وہ مار ماری کہ میاں دوسری کو فوری چھوڑ دینے کی قسمیں کھاتے رہے۔ مگر مانا خالہ کا دل بے حد برا ہوا، خود ہی میاں کو چھوڑ دیا۔ آ گئی میکے، بھابھیوں کو بہترے ہال اٹھے، مگر چپکی بیٹھی رہیں کہ نندوئی کا حشر دیکھ چکی تھی۔ مانا خالہ پڑھی لکھی تھی، اسکول جاب آرام سے مل گئی، مگر پے در پے نوکریاں بدلنا پڑی۔ ہر دوسرے اسکول سے انہیں اپنے طرز گفتگو کی وجہ سے کچھ ہی ماہ میں جواب ہو جاتا۔ مانا خالہ کو رے کو ڑے بلانے کی پختہ عادت تھی، چاہتی تو اس مسئلے پر قابو پا سکتی تھی، مگر وہ بھلا کیوں چاہتی؟ اسکول میں بچے بھی مذاق اڑانے کے لیے پہلے ایک دوسرے سے ڑے کی بولی بولتے، جو پختہ ہو کر زبان پر چڑھ جاتی، اور پھر گھروں میں بولتے۔ مائیں پریشان اور باپ حیران۔ قریدا تو پتا چلا کہ ساری حیرانی اور پریشانی کی وجہ مانا خالہ ہیں۔ والدین کی شکایت پر پرنسپل کو مجبوراً انہیں فارغ کرنا پڑا، ورنہ وہ استاد بہت اچھی تھی۔ کچھ ہمدرد استاد نے اسپیچ تھراپی کا مشورہ دیا، جو انہوں نے شکریہ کے ساتھ قبول نہیں کیا، اور پھر تنگ آ کر انہوں نے گنگے بہرے بچوں کے اسکول میں نوکری کر لی۔ رولا ہی ختم کر دیا، نہ وہ بولیں گی نہ بچے، قصہ تمام۔ وہ بڑے مزے میں ساری عمر گزار آئی تھی، ٹھیکے اور منمانی سے۔ جب اچانک ان کی بہن اور بہنوئی لاہور واگا بارڈر بلاسٹ میں مارے گئے۔ دو ہی بچے تھے، بیٹا آئی سرجن تھا اور یو کے میں سیٹلڈ تھا۔ ایک بیٹی تھی جس نے تازہ تازہ اکنامکس میں ماسٹرز کیا تھا۔ ان دنوں اس کے رشتے ہی کی تلاش جاری تھی۔ شادی ہو جاتی تو دونوں میاں بیوی کا ارادہ بیٹے کے پاس باہر جانے کا تھا، مگر دونوں اصل ٹھکانوں پر روانہ ہوئے۔ تب مانا خالہ نے نوکری کو لات ماری اور سب کچھ سمیٹ سمٹا کر مستقل بھانجی کے پاس آ گئی۔ بھانجے کو دلاسا باندھا کہ سکون سے وہیں رچو بسو، وہ تب تک یہیں ہے جب تک بھانجی کی شادی نہ کروا لیں۔ روپے پیسے سے بے فکری تھی کہ مانا خالہ کی اپنی بھی ذاتی جائیداد تھی اور بھانجا بھی کثیر رقم بھیجتا تھا۔ یوں دونوں خالہ بھانجی ایک دوسرے کے آسرے پر دن گزارنے لگی۔ مانا خالہ کا وہی معمول تھا، پھوپنے سے پہلے اٹھنا اور سارے گھر میں اندر باہر باہر اندر ہوتے رہنا۔ آج بھی صبح صبح نہا دھو کر صحن میں چلی آئیں۔ کل کی گندم دھو کر سوکھنے کے لیے پھیلا رکھی تھی، اسے سمیٹا۔ اچانک نظر سامنے والے گھر کی طرف اٹھی۔ وہ جو کوئی بھی تھا یکدم پیچھے ہوا تھا۔ کینا توز نظروں سے بالکنی کو گھورتی اندر آ گئی اور بھانجی کو اونچی اونچی آوازیں دینے لگیں۔ افیڑا، او افیڑا، افیرا اٹھ جا بیٹا، دیکھ باہر کب کا دن چڑھ چکا ہے، ہزار بار کہا ہے جلدی اٹھا کرو۔ 1:30 تک شیطان سوتا ہے، مگر تیرے سر پر جوں بھی نہیں رینگتی، کیونکہ خالہ میرے سر میں جوں ہے ہی نہیں۔ افیرا نے سستی انگڑائی لے کر لیٹے سے بیٹھتے ہوئے کہا، ظاہر ہے ہونی بھی کدھر سے ہے، سر پر بال ہوں گے تو جوں بیچاری کو سر چھپانے کی جگہ ملے گی نا۔ اب کوئی بالوں کی آبشار تھوڑی ہے نا جو لہڑاتی بل کھاتی دکھے۔ ہاں، نالی ضرور کہہ سکتے ہیں۔ مانا خالہ نے کمرہ سمیٹتے ہوئے منٹوں میں اس کے اچھے خاصے گھنے بالوں والے سر کو گنجا ثابت کر دیا تھا۔ اب میرے بال ہی دیکھ لو، آہا پھسل پھسل جاتے ہیں، ہاتھی نہیں ٹھہرتا، تو بال ماشاءاللہ روزہ ٹر جاتا ہے میرا، جو کہ صحت مند بالوں کی نشانی ہے۔ اور جوئیں خالہ نے چادر طے لگاتے ہوئے پہلے رک کر سر میں خارش کی، جوئیں تو مرجانیاں میرے تو زبردستی گلے پڑی ہوئی ہیں، جتنا مرضی جان چھڑاؤں چوتھے دن پھر سے سر میں کیٹ واک کرتی آ جاتی ہیں۔ اور میری چندا، یہ سب گھنے بالوں کا کمال ہے۔ آج ٹیڑے بال بھی میرے جیسے ہوتے تو جوؤں کی وجہ سے دفراہٹ رہتی۔
चल अब उठ जा शाबाश। आज से 2 कॉलेज की लड़कियां टेढ़े पास ट्यूशन लेने आएंगी। सच्ची में मजा रहेगा। नए नए फैशनों का तो इन तेज तड़ार लड़कियों से ही पता चलता है। आजा शाबाश, हाथ मुंह धोकर किचन में ही आ जाना। नाश्ता तैयार करती हूँ तब तक। माना खाला तेजी से बात मुकम्मल करती हुई निकल गई। अफीरा ने अपनी आंखों के किनारे बेहद आहिस्तगी के साथ साफ की। ना तो माना खाला जैसी नफीस औरत के सर में जुएं थीं और ना उनके बालों का ये आलम था। ये सब बस उसका दिल खुश करने को, हंसाने को करती थी। अम्मी बाबा के गुजर जाने के बाद वो जिस यासियत का शिकार थी, अगर माना खाला बर वक्त उसे आकर अपनी ममता की गर्मी ना देती तो वो नीम पागल तो जरूर हो ही जाती। अब भी घर में 2 ही अफराद थे, मगर एक थरथली सी मचाए रखती थी वो। बिस्तर पर लेटने तक उसे हंसाते रहना उन पर फर्ज था। कुछ लोग होते ऐसे हैं जो खुद कितने ही दुखी क्यों ना हो, उनका खराज दूसरों से नहीं वसूलते, बल्कि दूसरों की राहत का सामान हो जाते हैं। बिल्कुल माना खाला की तरह। वो अभी अभी ट्यूशन वाली लड़कियों को फारिग करके सुकून से चाय का मग लिए सहन के बीचों बीच कुर्सी रखे बैठी थी। ये मसरूफियत भी खाला की थोपी हुई थी। उनके बकौल अपनी हम उम्र लड़कियों के साथ वक्त गुजारोगी तो दिल सेहतमंद रहेगा। जो भी था, उसका वक्त वाकई अच्छा गुजर जाता था। उसने चाय का छोटा सा घूंट भरते हुए जरा सा रुख मोड़कर माना खाला को देखा, जो बरामदे के पिलर की आड़ में जॉगिंग कर रही थी। आजकल वो एक्सरसाइज के दर पर थी। मकसद पतला होना हरगिज नहीं था, बल्कि ये देखना था कि जॉगिंग करके आखिर महसूस क्या होता है। और इस महसूस करने के चक्कर में उन्होंने अपना 2-3 किलो वजन तो घटा ही लिया था। उसने एक मीठी नजर पसीने में शराबोर माना खाला पर डाली और चाय का घूंट भरने के लिए मग लबों से लगाया ही था कि यकदम बहुत जोर से गेट धड़धड़ाया था। चाय छलक गई। माना खाला का पांव रपट गया। दोनों ही कदरे गुस्से में गेट खोलने के लिए आगे बढ़ी, मगर खाला ने फुर्ती दिखाते हुए उससे पहले गेट खोल लिया। तुम पागल हो या जेल से छूटे हो, जो इस तरह से गेट बजा रहे हो? लेकर साड़े गेट की चोले हिला डाली। जी, आने वाला हैरत से इतना ही कह सका। माना खाला के जारहाना अंदाज ने उसकी बोलती बंद कर दी थी। क्या जी जी कर रहे हो? किधर से आए हो? क्या काम है? जी, मैं आपके सामने वाले घर से आया हूँ। मेरे नाना ने आपके लिए कुछ फल भेजे हैं। मौसमी। उसने थूक निगलते बामुश्किल जुमला पूरा किया। किस खाते में? और कौन सा सामने वाला घर? ये जो हल्के नीले पेंट वाला है? जी जी बिल्कुल, वही वाला। मेरे नाना का है वो। तुम्हारे नाना वही है ना, जो हर वक्त बालकोनी में बंदरों की तरह लटके रहते हैं? अब मैं समझी। बड़खुरदार, चुप करके ये थैला वापस अपने नाना के पास ले जाओ और उन्हें कहो कि ये फल वो खुद ही खाएं। उनकी उम्र है अब, जरूरत है। और दोबारा यहाँ कोई चीज भेजी तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। सारा सारा दिन ऊपर टंगे हमारे सहन में देखते रहते हो। जवान बच्ची वाला घर है, हया आती है कि नहीं? और अब ये फल भेजकर क्या साबित कर रहे हैं? जी कुछ नहीं, मैं चलता हूँ। आपका पैगाम उन्हें दे दूंगा। आप बिल्कुल फिक्र ना करें। ताहिर इस कदर बौखलाया कि उसकी भी जुबान ने रे का झटका खाया। माना खाला तो बिल्कुल ही खुखार हो गई। ओए बेहुदा, बदतमीज नकल करता है मेरी। ठहर, तेरी अभी हड्डियां तोड़ती हूँ। इससे पहले कि वो सच में अपनी पुरानी जौन में लौटती, एकदम अफीरा ने उन्हें पीछे से दबोच के साइड पे किया और ठा से गेट बंद कर दिया। साहिर मियाँ आए तो दीदारे यार के लिए थे, मगर उस वक्त आवाज़े यार से फैज़याब होने को काफ़ी जाना। खाला उस बेचारे की ज़ुबान घबराहट में रुड़की थी। आप भी ना इतना कुछ सुना डाला उसके नाना को। उसके औसान खता तो होने थे। साहिर ने वापसी का कसद किया, मगर वो सोच रहा था कि क्या वाकई नाना बालकोनी से इधर ताड़ते हैं? मगर क्यों? किसको? उनकी चुप और उदासी, अकेलेपन की बातें। ओ तेरी! उसने बेख्तियार सर पर हाथ मारा। नाना को ये रे की घटड़ी पसंद आ गई है। और नाना बेचारे इतनी टड़टड़ाहट कैसे सहेंगे? किधर फंस गए नाना? वो सर मारता पुरसोच नजरों से अपने घर की बालकोनी को देखते मामले की तह में उतर चुका था। मगर इस सारी कार्रवाई को अमली जामा कौन पहनाएगा और खुद उसकी नैया पार कौन लगाएगा? तो क्या नाना नवासा एक ही घर में सहरा बांध कर आएंगे? उसने लम्हे के लिए आंखें बंद करके मंजर कशी करने की कोशिश की, तो एक ऊंचा भरपूर कहकहा उसके हलक से उबल कर फिजा में मुंतशिर हो गया। फल तो वो अपनी तरफ से ही
خیر سگالی کے طور پر لایا تھا، مگر اب اسے واپس جانے کی جلدی تھی۔ بہت سے لاہے عمل ترتیب دینے تھے، بہت سے اپسیٹس کو سیٹ اپ کرنا تھا۔ بس میں نے آپ کو کہہ دیا ہے کہ آپ اب بالکونی میں نہیں جائیں گے تو نہیں جائیں گے۔ غضب خدا کا، اس بھری جوانی میں مجھے اپنے نانا کی شکایتیں سننے کو مل رہی ہیں، اور پھر امی کو پتا چلے تو کیا بیتے گی ان پر۔ اور پھر نانا، جب آپ کو پتا ہے کہ میرا اپنا ٹانکا سامنے والے گھر میں فٹ ہے، اس کے باوجود آپ نے وہاں ٹانکا جھانکی کی؟ وہاں؟ اف! آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اس نے ٹہلتے ٹہلتے یکدم رک کر جوس کا پورا گلاس خالی کیا اور اسے زوردار آواز کے ساتھ تپائی پر پٹکا۔ مقصد نانا کا ارتکاز توڑنا تھا، جو کب سے کارپیٹ کے ایک ہی پھول کو تکے جا رہے تھے۔ نانا خطرناک حد تک سنجیدہ تھے۔ طاہر کو یکدم تعصب نے گھیر لیا۔ بھلا وہ کون ہوتا تھا؟ ان سے باز پرس کرنے والا، مگر یہ بھی جانتا تھا کہ نانا کسی صورت اپنے دل کی بات زبان پر نہیں لائیں گے جب تک کہ انہیں جذباتی جھٹکے نہ دیے جائیں۔ اور نانا کی دھکتی رگ ان کا کردار تھا۔ ساری جوانی اکیلے گلا دی تھی، کبھی کسی نے ان میں کوئی ایل میل نہ دیکھا، اور اب اس عمر میں انہیں کردار کے حوالے سے تانا دینا جذباتی طور پر منتشر کرنے کے لیے کافی تھا۔ میں تو سوچ رہا ہوں محلے کے 4 بندے اکٹھے کروں اور ان خاتون کی جا کر خبر لوں۔ وہ کون ہوتی ہیں میرے منہ پر ایسی بات کہہ سنانے والی؟ اب آپ نے جو کیا سو کیا۔ کیا کیا ہے میں نے خبیث؟ نانا نے غصے سے اس کی بات درمیان میں ہی ٹوک دی۔ ان کا چہرہ لال بھبوکا ہو رہا تھا۔ ڈاکہ ڈالا ہے؟ بھینس چوری کی ہے؟ یا ان کے گھر کے گملے اٹھا لایا ہوں؟ بول، بتا ذرا۔ لو بتاؤ۔ نانا نے اتنے غصے میں کیا آفت مثالیں ٹھوک دی تھیں۔ وہ خاموش رہا، کوئی جواب نہ دیا، بس ہنسی پر قابو پانا مشکل ہو رہا تھا۔ مگر اس وقت نانا کا بولنا بہت ضروری تھا۔ 18 سال کا تھا جب میرا بیاہ ہوا، 19 کا ہوا تو تیری ماں ہماری گود میں تھی۔ اللہ نے یکے بعد دیگرے 5 بچے دیے، مگر ایک بھی نہ بچا۔ اور پھر محض 12 سال بعد تمہاری نانی بھی گزر گئی۔ 30 سال عمر تھی میری اور ایک چھوٹی بچی کا ساتھ۔ لوگ ہاتھوں ہاتھ اپنی بیٹیوں کا رشتہ دیتے تھے۔ پہلے بہتر ٹالا، مگر آخر کب تک؟ گھر کو ضرورت بھی تھی، اور تیری ماں کے ساتھ ساتھ مجھے بھی۔ گھر کا اکیلا پن کاٹتا تھا۔ اسی ادھیڑ بن میں تھا کہ اللہ نے سبب بنا دیا اور میرا بھتیجا اپنے بال بچے سمیت رہنے آ گیا۔ وہ کرائے کے مکان میں رہتا تھا۔ مالک مکان نے گھر خالی کرا لیا تو دوسرا کوئی ٹھکانہ فوراً نہ مل سکا، تو میرے گھر پناہ لینے کے لیے آیا اور یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ میں نے بھی پلٹ کر نہ پوچھا، کیونکہ اس کی بیوی نے سارا انتظام اپنے ہاتھ میں لے کر بے فکری کر دی۔ کبھی شادی کا ذکر کیا بھی تو یوں دونوں میاں بیوی پریشان ہو اٹھتے کہ میں شرمندہ سا ہو کر رہ جاتا۔ انہیں یہی فکر تھی، کوئی کمی رہ جانے کے باعث تو میں ایسا نہیں چاہتا۔ پھر میں نے یہ ورقہ ہی پھاڑ ڈالا، جو کماتا سب تاجور کے ہاتھ میں دے جاتا۔ تمہاری ماں کو بھی 18 کا ہوتے ہی بڑے اچھے گھر میں بیاہ دیا۔ مجھے ہر طرف سے بے فکری ہو گئی۔ دکان میرے بھتیجے یعقوب نے سنبھال لی تو کرنے کو جیسے کچھ بھی نہ رہا۔ اس وقت مجھے تنہائی سے لڑنا پڑا۔ سارا دن بیکار پڑے رہنے کے بعد مجھے احساس ہوتا کہ کاش میرے پاس بھی کوئی دکھ سکھ کہنے والا ہوتا۔ ایک لمبا عرصہ میں نے خود سے جھگڑتے اور خود کو بہلاتے گزارا۔ پھر تم آ گئے تو میری زندگی میں جان پڑ گئی جیسے۔ مجھے باتیں کرنے کو ساتھی مل گیا۔ دن رات جو کاٹے نہیں کٹتے تھے اب ہاتھوں سے پھسلنے لگے۔ مگر پھر اچانک خیال آ جاتا کہ تم بھی آخر کب تک ہو میرے پاس؟ آج نوکری کے لیے ادھر ہو، کل کو پھر ٹرانسفر ہو گیا تو چلے جاؤ گے۔ پھر کیا کروں گا میں؟ انہی دنوں میں نے ان محترمہ کو دیکھا، 2-4 دن بغور مشاہدہ کیا اور کچھ تاجور سے پتا چلا کہ غیر شادی شدہ ہیں۔ بھانجی کے پاس آ گئی ہیں ہمیشہ کے لیے۔ مجھے خیال آیا کہ بھانجی کی شادی کے بعد کیا کریں گی، یعنی میرے والی صورتحال۔ آخر حرج ہی کیا ہے اس میں؟ کیا ہو جائے گا اگر میں 62 سال کی عمر میں نکاح کر لوں گا؟ حرام ہے کیا؟ زندگی موت کا کوئی پتہ نہیں، ہو سکتا ہے 10 ماہ بھی نہ جیوں، مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ 10 سال جی لوں۔ تو کیا 72 برس کی عمر میں بھی اکیلا بے یار و مددگار کھانستا خون تھوکتا بند کمرے میں مر جاؤں گا؟ اور اگر ایسے ہی مرنا ہے تو
کیا میرا دل نہیں چاہتا کہ اس وقت میرا ہاتھ میرے کسی ہمدرد غمسار کے ہاتھ میں ہو؟ میاں نواز سے اکیلے جینا بڑا مشکل ہے، لمحہ لمحہ عذاب کی صورت کٹتا ہے۔ نانا خاموش ہو گئے، ان کی نظریں اپنے ہاتھوں کے انگوٹھوں پر تھیں۔ طاہر نے انہیں بغور دیکھا تو وہ اسے ہرگز بھی اتنے بوڑھے نہیں لگے، بس ذرا سر کی کھیتی اجڑ چکی تھی، ورنہ صحت مند اور چاق و چوبند تھے۔ اب یہ انگوٹھوں کو کیا گھور رہے ہیں نانا؟ کیا میری ہونے والی نانی کی شکل دکھائی دیتی ہے؟ طاہر کے ایسا بولنے پر یکدم نانا نے سر اٹھایا، آنکھوں میں ڈھیر سا تشکر اور نرمی، چہرے پر بشاشت۔ ویسے نانا، سوچ لیں، ان کے ساتھ ایک مسئلہ بھی ہے، جانتا ہوں، بیچاری رڑے پر لڑک جاتی ہے۔ ایک دفعہ میرے سامنے سبزی والے کو بولی، بھائی بشیر، کل تم ادرک اور ٹماٹر بھی رکھ کر لانا، لوں گی میں۔ بس وہیں سے پتا چل گیا تھا۔ نانا کے چہرے پر ہلکی سی سرخی تھی، شرم کی یا شرمندگی کی، اب یہ پتا نہیں۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر آپ کا گزارا ہو سکتا ہے تو ہمیں بھی کوئی اعتراض نہیں ہے۔ طاہر نے مانا خالہ کے اسٹائل میں فیصلے پر مہر ضبط کی تو نانا نے بھرپور کہا لگایا۔ وہ ان کی بے ریا ہنسی دیکھ کر سوچ رہا تھا کہ کچھ لوگ اس قدر سادہ ہوتے ہیں کہ کوئی ساری عمر ان کا فائدہ اٹھاتا رہتا ہے اور انہیں خبر بھی نہیں ہوتی، جیسے نانا کے بھتیجے یعقوب اینڈ فیملی۔ بیگم کے انتقال کے بعد عبد الباسط صاحب حقیقتاً بدحواس ہو گئے تھے۔ پورے گھر کی ذمہ داری یکدم شانوں کو بوجھل کر گئی تھی، اور پھر لڑپن میں قدم رکھ چکی بیٹی فریحہ، اسے درپیش چھوٹے موٹے مسئلے مسائل، ان تمام باتوں کو سوچتے وہ ذہنی طور پر بیمار سے پڑ گئے تھے۔ پھر انہوں نے واقعی دوسری شادی کرنے کا سوچا، مگر سوچ کو عملی جامہ پہنانے کی نوبت ہی نہ آئی، اور عبد الباسط صاحب کا بھتیجا اپنے بچوں سمیت 3 بڑے بڑے ٹرنک اٹھائے چلا آیا۔ بولا کہ جب تک رہنے کا ٹھکانہ نہیں ملتا، مہربانی کر کے آسرا دے دیں۔ عبد الباسط صاحب نرم دل بھی تھے اور حساس بھی۔ گھر بھی کافی بڑا تھا، چھت 2 کمرے خالی کر دیے کہ یہاں سکون سے مشکل کے دن کاٹ لو۔ مگر عبد الباسط صاحب کو اندازہ بھی نہ ہو سکا اور یعقوب اور ان کی بیوی تاجور نے پورے گھر پر تسلط قائم کر لیا۔ فریحہ تو تھی ہی بچی، اس کا بھلا کیا بس۔ پورے دن بعد عبد الباسط صاحب گھر آتے تو سب کچھ پرسکون حالت میں دکھائی دیتا۔ ویسے بھی فریحہ کی اسکولنگ وغیرہ کی ذمہ داری انہوں نے خود اٹھا رکھی تھی۔ دھیرے دھیرے یعقوب نے دکان پر بیٹھنا شروع کیا۔ عبد الباسط صاحب کی جائیداد بھی تھی، 3 موقع کی جگہ پر دکانیں کرائے پر اٹھا رکھی تھی۔ جس مکان میں رہتے تھے اس کے اوپر 4 کمرے ڈال کر کرائے پر دے رکھا تھا۔ دکانوں اور مکان کے کرائے کا تو کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا، مگر دکان سمجھو یعقوب ہی کی ہوئی۔ اس پریت اور پچکار سے چچا کو الگ کیا کہ جب تک ان کو خبر ہوتی تمام کھاتا یعقوب کے ہاتھ میں جا چکا تھا۔ یہ وہ موقع تھا جب عبد الباسط صاحب ٹھٹکے۔ بھتیجے کو رہتے 6 سال ہونے کو آئے، پورے گھر میں ٹبر سمیت پھیل چکا تھا۔ یعقوب کی بیٹی فریحہ کی ہم عمر تھی، اس کا تقریباً سارا جہیز تیار تھا، اور یہ بات صاف تھی کہ وہ کہاں سے بنا، جبکہ فریحہ ایف اے کر چکی تھی اور اس کا کوئی ذکر تک نہ تھا۔ ایسے میں عبد الباسط صاحب نے ہوش کو کھنگالا، جو ہاتھ سے نکل چکا تھا صدقہ سمجھا، اور جو بچا تھا اسے سنبھالا۔ گھر کے معاملات میں دخل اندازی شروع کی تو بھتیجے اور اس کی بیوی کے کان بھی کھڑے ہوئے۔ فریحہ بھی باپ کو شیر ہوتا دیکھ کر میدان میں اتر آئی۔ دونوں باپ بیٹی پورا نہ سہی مگر کافی حد تک گھر کا کنٹرول حاصل کرنے میں کامیاب ہو گئے تھے، مگر یہ بھی 4 دن کی چاندنی ثابت ہوئی۔ فریحہ کا رشتہ طے ہوا تو جھٹ شادی کی تاریخ بھی رکھ دی گئی۔ لڑکا کراچی کا تھا اور خود وہ لاہور کے۔ بیٹی کو اتنی دور بھیجنا گراں ضرور گزر رہا تھا، مگر کیا کرتے، رشتہ بہت پائے کا تھا۔ تاجور کے سینے پر تو سانپ لوٹ گئے۔ اس کی بیٹی کا رشتہ کریانے والے سے ہی طے پایا تھا، اور اب فریحہ کا اتنی اچھی جگہ رشتہ ہونا، اور پھر شادی کی زور و شور سے ہوتی بھرپور تیاری بڑی مشکل سے ہضم ہوئی۔ ادھر فریحہ کراچی سدھاری اور ادھر عبد الباسط صاحب یکدم جیسے کام والا چھوٹا بن گئے۔ نہ جانے کیسا خوف کس لمحے دل میں بیٹھا کہ تاجور اور یعقوب کے آگے دبتے ہی چلے گئے۔ پہلے کمرے تک
مقید ہوئے اور کھانا پینا برائے نام رہ گیا۔ کچن میں جاتے تو تاجور چیل کی طرح جھپٹ کر آتی اور وہ چوزے سے بنے واپس ڈڑبے میں لوٹ جاتے۔ پھر ایک روز انہیں ان کے مختصر سامان سمیت اوپر والے پورشن میں شفٹ کر دیا گیا۔ کرایہ دار فارغ کر دیے گئے، بغیر پوچھے بنا بتائے وہ چپ چاپ اوپر چلے آئے۔ بڑی مشکل سے چند دن کٹے تھے کہ فریحہ باپ سے ملنے آ گئی۔ زاروں زار روئی مگر کیا کر سکتی تھی؟ وہ کچھ کہتی تو اس کے جانے کے بعد اس کے باپ کے ساتھ کیا سلوک ہوتا کون جانے۔ اللہ کے آسرے پر گھر سیٹ کر کے دیا، راشن پانی کا انتظام کیا، کچھ کھانے بنا کے فریزر کیے۔ اتنا کرنے میں ہی واپسی کا دن آ گیا اور وہ چلی گئی۔ اس کے بعد کا ایک لمبا عرصہ عبد الباسط نے دیواروں سے باتیں کر کے کاٹا تھا۔ کبھی کوئی یارو دوست آ گیا تو ٹھیک، ورنہ چپ چاپ پڑے رہتے۔ 25 سال کہنے کو ایک مدت ہوتی ہے، مگر تنہا بتاؤ تو کئی صدیوں پر بھاری ہے۔ جوانی زخم زخم ہو کر گزر گئی، بڑھاپا آ چلا تو شدت سے ساتھی کے خواہاں ہوئے۔ ایسے میں اچانک فریحہ کے بیٹے ساحر کا آنا ان کے لیے ایسے ہی تھا مانو بڑھاپے میں کھیلنے کو کھلونا مل گیا ہو جیسے۔ طاہر میاں خاصے تیز ترار اور خراٹ تھے، بقول نانا کے خبیث۔ ویسے تو وہ بچپن میں کئی بار یہاں آیا تھا، مگر زیادہ سے زیادہ 2-3 دن، اور وہ دن بھی کھیل کود میں گزر جاتے اور پھر واپسی ہو جاتی۔ فریحہ کے 3 بچوں میں سے صرف طاہر کا ہی یہاں دل لگتا تھا، ورنہ بڑا بیٹا اور بیٹی تو نانا کے گھر جانے کو صاف منع کر دیتے تھے کہ ادھر کرنے کو تھا ہی کیا، جبکہ طاہر کے پاس وقت گزارنے کے 101 نسخے تھے۔ اس نے زندگی میں جتنی شرارتیں کی تھی ان سب کی دریافت نانا کے گھر میں ہوئی تھی۔ خاص طور پر نیچے یعقوب ماموں اور مامی کو جتنی توبہ کی توفیق اس کے آئے ہوتی تھیں شاید کبھی بھی نہ ہوتی ہوں۔ یعقوب ماموں اپنی فیملی کے ہمراہ کبھی صحن میں چائے سے لطف اندوز ہو رہے ہوتے تو یہ منظر طاہر کو ایک آنکھ نہ بھاتا۔ ایک دفعہ ایسے ہی کسی موقع پر جب سب کچھ اچھا ہے کہ عملی تفسیر صحن میں دکھائی دی تو طاہر میاں کو بے چینی سے لاحق ہوئی۔ پچھلے 1 گھنٹے سے مرغی بند کر رکھی تھی چاولوں کی پیٹی میں۔ سخت گرمی نے مرغی کو بدحواس کر رکھا تھا، کیونکہ جب طاہر نے اوپر بالکونی سے مرغی نیچے صحن میں بیٹھے افراد پر پھینکی تو ایسی آفت مچی کہ کیا سونامی آتے ہوئے بیچ پہ بیٹھے لوگوں پر ٹوٹی ہوگی۔ مامی کی بیاتا بیٹی آ کر بیٹھی تھی، میں کے آ کر پارلر کا چکر ضرور لگاتی تھی۔ تازہ تازہ ہیئر کٹ کے اثرات صاف دکھائی دے رہے تھے۔ ایسے میں مرغی صاحبہ سیدھی اسی کے سر پر جا چڑھی اور ویج کٹ کی دھول اڑا کر رکھ دی۔ گھبراہٹ کی ماری نے مرغی کو خود پر سے پرے اچھالا تو نیچی اڑان بھرتی ہوئی مامی کے مہندی تھپتے سر پر لپٹ گئی اور وہ گویا وجد میں آ گئی۔ جھوم جھوم کر مرغی کو سر سے ہٹاتی مگر مرغی جیسے گیلی مہندی کی خوشبو سے مدہوش سی ہو گئی تھی، ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ ماموں اور ان کا داماد دونوں ہکا بکا مامی کا دھمال ملاحظہ کر رہے تھے۔ سچی بات تو یہ تھی کہ داماد میاں کا ہنسی کنٹرول کرنے کے چکر میں منہ لال ہوا جا رہا تھا۔ بیوی کے بال اور ساس کی دھمال نے ایک کمینہ سا مزہ دیا تھا۔ بڑی ہمت کر کے یعقوب ماموں نے مامی کے سر سے مرغی کا بھوت کھینچ اتارا۔ انہیں خوب اندازہ تھا کہ یہ کس کی کارستانی ہے، مگر وہ جب جب طاہر کو ڈانٹتے اگلی دفعہ وہ پچھلے سے بھی زیادہ سنگین شرارت کر دیتا۔ مرغی کی بھاگا دوڑی گھر والوں کی بچاؤ کی خاطر ایک دوسرے سے ٹکریں اور بیچ میں ماموں اور ممانی کی لڑائی کی آوازیں، یہ طاہر کے وقتی قیام کا بیان تھا۔ اور اب تو خیر سے وہ بوریے بستر سمیت آ چکا تھا۔ اس نے ایک رات میں ساری کتھا کہانی سمجھ لی تھی۔ اس کے نانا کو جس چالاکی سے کھڈے لائن لگایا گیا تھا اسے رنج کے ساتھ بے حد غصہ بھی تھا، یعنی کہ اتنا بڑا 14 مرلے کا نانا کا ذاتی مکان اور انہیں اوپر والے پورشن کے 4 کمرے حوالے کر کے فارغ کر دیا گیا تھا، جبکہ نیچے 3 بیڈ رومز کے ساتھ ڈرائنگ روم، ڈائننگ اور پھر بڑا سا صحن بھی تھا۔ وہ غصے سے کھولتا نہ تو اور کیا کرتا۔ نیچے سارا راشن دکان سے آتا تھا، دکان نانا کی اور نانا کا راشن پتہ نہیں بیچارے کہاں سے خود ہی لاتے اور کچا پکا پکا کر کھا لیتے۔ محض 2 دن لیے تھے طاہر نے، اور تیسرے دن نانا کی رات میں
ایسی برین واشنگ کی کہ صبح تک نانا نانا نہیں رہے تھے بلکہ نانا پاٹیکر بن گئے تھے۔ اگلے دن صبح صبح ساحر نیچے اترا اور سکون سے ناشتہ کرتے گھر کے افراد کے سروں پر کھڑے ہو کر اعلان کیا کہ آج اور ابھی ان دو افراد کا ناشتہ اور کھانا نیچے سے بنا کر بھیجا جائے گا، اور اگر اس میں ذرا سی بھی رخنہ اندازی کی گئی تو کل تک یہ مکان خالی کر دیں، ورنہ پولیس آنے کے ذمہ دار آپ لوگ خود ہوں گے۔ یعقوب ماموں اور ان کی پوری فیملی کا سانس خشک سا ہو گیا، کیونکہ ساحر کے تاثرات نہایت کرخت اور جارحانہ تھے۔ واپس مڑتے ہوئے ساحر چند قدم آگے بڑھا اور ٹیبل کے قریب ہوا، سب کو کینہ توز نظروں سے گھورا اور ٹرے اٹھا کر اس میں گرم گرم دو پراٹھے، سیکے ہوئے سلائس، مکھن اور چائے کی پوری تھرموس رکھ کر واپس مڑ گیا۔ جاتے ہوئے مامی کے ہاتھ میں کب سے سہما پڑا پراٹھے کا نوالا اچکنا نہیں بھولا۔ یعقوب ماموں نے فوری آرڈر جاری کیے کہ اس سے پہلے کے بعد ناشتے کھانے سے بڑھ کر نیچے رہنے بسنے پر آ جائے، یہی قصہ لپیٹ لو۔ کھانے کا کیا ہے، تھوڑا اضافی بناؤ اور اوپر بھجواؤ۔ طاہر روز فرمائشی لسٹ جاری کر دیتا اور مامی اور ان کی بہو کو وقتہ ڈال دیتا۔ بہو بیگم کو تو جمعہ جمعہ 8 دن ہوئے تھے سسرال آئے، 100 نخرے بھی تازہ دم تھے۔ سہولت سے میاں کو کہہ کر ساس کو صاف انکار پہنچا دیا۔ تاجور سر پیٹ کر رہ گئیں۔ اوپر سے میاں نے ڈنڈا برسا رکھا تھا کہ طاہر کو کسی بات کے لیے نہ نہیں کی جائے۔ وہ نواب زادہ 2 دفعہ دکان کا پھیرا بھی مار گیا تھا، اور وہ بھی یعقوب ماموں کی غیر موجودگی میں، اور یہ صورتحال خاصی تشویشناک تھی۔ اوپر نانا کے مدتوں کے ڈھیلے پڑے جوڑوں کا اپنے جوشیلے خطابات کا تیل دے کر دھیرے دھیرے زنگ اتار رہا تھا۔ اس کی محنت نے ہی یہ دن دکھایا کہ نانا کا اور کسی چیز پر بس نہ چلا تو بالکونی میں کھڑے ہو کر صحن والوں پر کلیاں کرنی شروع کر دیں۔ نتیجتاً صحن میں اب کوئی کم کم یا پھر بڑی احتیاط سے بیٹھتا تھا، اور اب تو یہ صورتحال تھی کہ نانا کی امنگیں جوان ہو چکی تھیں۔ سوئے ہوئے جذبات انگڑائی لے کر بیدار ہوئے اور ایک ہی پڑولی کے نام ہوئے۔ طاہر کو بھلا کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ نانا صاحب جائیداد تھے، صحت مند آدمی تھے، نکاح کا شرعی حق رکھتے تھے۔ ہاں، ہمارا معاشرہ ایسے لوگوں کا کچھ عرصہ جینا حرام کرتا ہے، مگر یہ سب کچھ عرصے کی بات تھی۔ لوگوں کی نظریں جیسے ہی کسی اور ٹاسک پر ٹھہر جائے، منہ کا ذائقہ بدلنے کی خاطر توپوں کا رخ بھی ادھر ہی مڑ جاتا ہے۔ ویسے بھی نانا جس شیرنی کو بیاہ کر لانے کا ارادہ رکھتے تھے، اس نے ڑے کے تابڑ توڑ حملوں سے ہی سب کی پسلیاں توڑ دینی تھی۔ طاہر کا زیرو کو زرخیز دماغ سب کچھ پلان کر چکا تھا۔ خالہ بھانجی کو بیاہ کر ادھر ہی آنا تھا، اب بس امی کو سب کچھ سمجھانا تھا اور اپنے لیے بھی منانا تھا۔ وہ سب کام پسے پش ڈال کر امی کو فون کرنے کے لیے بیٹھا، کیونکہ امی کو کی جانے والی کال کوئی 10 منٹ کا ایشو نہیں تھی، بلکہ 10 منٹ تو محض دودھ والے اور سبزی والے کو روتے ہوئے گزرتے تھے۔ ان کی سبزی والے کی سبزی کبھی کام کی نہیں ہوتی تھی، پھر بھی پکتی تھی، اور دودھ والا چونکہ دودھ میں پکا پانی ملاتا تھا، اس لیے امی کو یقین تھا کہ پانی کسی چھپڑ کا شامل ہوتا تھا، تبھی دودھ میں سے ڈڈوؤں مینڈکوں کی باس آتی تھی۔ اور یہ بات وہ کبھی پوچھ نہیں پایا تھا کہ امی آخر آپ کو ڈڈو سونگھنے کا نادر موقع کب ملا تھا۔ خالہ، میں سوچ رہا ہوں کہ آج کل میں پارلر چل کر آپ کے بالوں کی ریبانڈنگ کروا دوں، آپ کی لک ایک دم چینج ہو جائے گی، کیا خیال ہے؟ افیرہ نے بڑی مہارت سے مانا خالہ کے بالوں کی ایک لٹ پکڑ کر اسے ڈائی لگایا۔ بال تو خالہ کے بہت ہلکے تھے، مگر اس کے باوجود انہیں ڈائی کرنے میں خاصا وقت صرف ہو جاتا تھا، کیونکہ مانا خالہ کو یہ ہرگز منظور نہیں ہوتا تھا کہ کوئی ایک بال بھی رنگ کی زد میں آنے سے رہ جائے۔ وہ لاکھ کوشش کرتی، مگر پھر بھی مانا خالہ سر دھونے کے بعد چن چن کر سفید بال اسے دکھاتی۔ دفع مارو افیڑا، مجھے تو ذرا اچھی نہیں لگتی وہ لڑکیاں جنہوں نے اپنے بالوں پر ہزاروں برباد کیے ہیں۔ عجیب پھسی پھسی سی شکل ہو جاتی ہے، جیسے دونوں طرف سے کنپٹیوں پر مکے مارے ہوں۔ اس سے اچھا تو بندہ گھر میں استری پھیڑ لے، بلکہ میں تو کہتی ہوں کہ ایک ہی دفعہ استری فل تیز کر کے یہ سیاپا ہی ختم کرے۔ جب بال ہی نہ رہیں گے تو سوچو کتنا خرچہ بچ جائے گا۔ اپنی بات کا خالہ مزہ لیتے ہوئے خود ہی ہنسنے لگی۔ افیرہ بیچاری جو پہلے ہی بڑی احتیاط سے کام لیتی، پوری توجہ مرکوز کیے بال رنگ رہی تھی۔ اس کا ہاتھ پھسل گیا، نیا نکور
तो इस लॉन का लाइट लेमन कलर का सूट था, जिसके कांधे पर ये बड़ा सा धब्बा लगा था। कहा था कहा था माना खाला को कि प्लीज शर्ट चेंज कर ले, मगर नहीं, वही अपनी करने की आदत। अफीरा ने आंखें फाड़कर धब्बे को घूरा और फिर भवें उचकाकर थूक निकलकर गला तर किया। जल्दी जल्दी बाकी का डाई लगाने लगी, सोच लिया था कि बाद में साफ मुकर जाएगी। हाँ, अफीरा, माना खाला की पुरसोच आवाज उभरी। वो जो उस दिन लड़का आया था, बहुत प्यारा था। सच्ची गुडावा सा लग रहा था। मैंने सब्जी वाले से उसके बारे में पता करवाया है। बड़ा अच्छा लड़का है। 3 बहन भाई हैं, एक भाई और बहन शादीशुदा हैं। माँ बाप पहले कराची में होते थे, अब फैसलाबाद आ गए हैं। यहाँ यहाँ पर अपने नाना के पास रहता है। नौकरी इधर ही मिली है। मैं तो कहती हूँ शादी हो गई तो वाड़े न्याड़े हो जाएंगे। ना कोई रोक, ना कोई टोक। क्या कहती हो अफीरा? और अफीरा तो जैसे गंग सी हो गई। हैरत ही हैरत थी। मैं क्या कहूँ खाला, मगर बड़ी अजीब बात होगी ये। मगर बड़ी अजीब बात होगी ये। आप खुद सोचें। आप ठीक है कि मेरा मतलब है, कुछ अच्छा नहीं लगता। वो आपसे बेहद छोटा है। जोड़ी कुछ अजीब नहीं लगेगी? खाला माना तो जैसे किसी ने कुर्सी के नीचे फुलझड़ी दिखाई थी। यकदम उछलकर रुख भांजी की तरफ मोड़ा। गर्दन घूमी तो डाई वाला ब्रश चूंकि पोजीशन संभाले हुआ था, सो बड़ी नफासत से होठों और नाक के दरमियान फिरता चला गया। धांसू किस्म की मूंछ बन गई थी। माना खाला रुस्तम पहलवान लग रही थी। अफीरा को हंसी रोकना मुहाल हो गया। क्यों हंस रही हो मेरे पर? और तुझे शर्म नहीं आती ऐसी बात करते? मुझे अल्लाह ने औलाद दी होती तो इस उम्र का मेरा बेटा होता। हद करती हो तुम अफीरा। माना खाला यकदम आबदीदा सी हो गई। उनका दिल बेहद दुखा था। अफीरा ने लम्हे की भी देर किए बगैर उनके गले में बाहें डाल दी। माना खाला का दिल दुखना उसके लिए भी बेहद अजियतनाक था। सॉरी खाला, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था, बल्कि मेरा मतलब यही था कि, मगर मुझे ऐसा कहना नहीं चाहिए था। आप प्लीज दुखी मत हो। अच्छा अच्छा, अब जरा सीधी होकर मेरा सर जल्दी फ्री करो, बातों में टाइम ही ओवर ना हो जाए। माना खाला पल में मान जाती थी। हाँ, तो मैं कह रही थी कि मुझे ये लड़का तुम्हारे लिए बेहद पसंद आया है। सच्ची अफीड़ा, मेरी नडड़ों के सामने रहोगी तो मेरे दिल को कड़ा रहेगा, वरना कहीं दूर चली गई तो परेशानी रहेगी। माना खाला ने नाक पर से मक्खी उड़ाते हुए कहा। अफीरा ने सर पीट लिया। खुदा को मानिए खाला, इस सारे फिक्रे को इंग्लिश में बोल लीजिए। लो भला, मगर इतने सारे रे तो मेरे दिमाग के ऊपर से रगड़ खाकर गुजर गए। उसने मुंह फुलाते हुए बोला और जल्दी से आखिरी लट को डाई लगाकर बालों को समेटते हुए जूड़े की शक्ल देने लगी। क्लिप किया और फिर लहजे को सरसरी सा करके पूछने लगी, वैसे खाला, आपने कैसे इतनी जल्दी अनजान लोगों पर एतबार कर लिया? क्या पता लड़का कुछ ऐसा वैसा कर करा के माँ बाप के घर से भागा हो, यहाँ नाना के पास छुपता फिर रहा हो। और फिर उसके नाना से भी तो आपको बेशुमार गिले हैं। एक नंबर के लफंगे और बुरी बात अफीड़ा। माना खाला ने अचानक ही बात टोकी थी, जैसे उन्हें सच में बुरा लगा हो। बड़े हैं वो, ऐसे नहीं कहते। और फिर मैंने जरा गौर किया है तो मुझे खासे भोले भाले लगे हैं वो। अहम। और ये गौर आपने कब किया माना खाला? वो पिछले हफ्ते जब मैं इतवार बाजार गई थी तो वापसी पर चिंची से जम मारते हुए मेरा जूता टूट गया। घर अभी दूर था क्योंकि मैं पिछली रोड वाले होटल के करीब उतरी थी। सोचा घर के लिए गोश्त और थोड़ा दूसरा राशन का सामान लेती चलूं। ये अचानक ही कहीं से निकल आए, बरसाती डड्डू की तरह। ये जुमला माना खाला ने कदरे शर्माते हुए नीम व आंखों से अदा किया। मेरे करीब आए और बड़े एहतराम से बोले, क्या बहन जी? अफीरा ने लुकमा दिया। माना खाला ने घूर कर उसे देखा। कहने लगे कि मोहतरमा, आप इस तरह घर कैसे जाएंगी? मैं भी पैदल हूं, वरना सवारी होती तो आपको छोड़ आता। आपका जूता टूट गया है। अब यही हल है कि सामने जूतों की दुकान है, वहां से मैं आपके साइज का नया जूता लाई देता हूँ। आप प्लीज अपना एक जूता दें नाप के लिए। मैं यूं गया और यूं आया। सच्ची अफीड़ा, उन्होंने मेरी एक ना सुनी और जबरदस्ती जूता ले गए। और जब वापस आए तो ऐसी शानदार जूती लाए कि मेरा तो दिल खुशी से भर गया। क्या जूता देखकर? अरे नहीं पगली, उनका रवैया देखकर। औरत के लिए
ان کی نڈڑوں میں احترام دیکھ کر۔ اوہ، یعنی کہ مانا خالہ کو بھی آخر کار کوئی پسند تو آیا، بھلے جوتا دیکھ کر ہی صحیح۔ تو کیا خیال ہے خالہ، میری چھوڑیے، اپنی فکر کریں، ابھی آپ 50 کی بھی نہیں ہوئی، اور پھر اس میں کوئی برائی بھی نہیں، اب پھر تم پٹری سے اتر رہی ہو۔ مانا خالہ نے قدرے کمزور لہجے میں کہا۔ نہیں خالہ، بلکہ آپ کی گاڑی کو پٹری پر چڑھانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ یہ ناممکن ہے افیڑا۔ ان کے انداز میں مایوسی تھی۔ بڑا وقت گزر چکا، اب تو ایسا سوچنا بھی حماقت ہے۔ ہٹو پڑے، میں سر ڈھولوں، ٹائم اوپر ہو گیا تو شیڈ اچھا نہیں آئے گا۔ خالہ مانا آہستگی سے اس کے ہاتھ اپنے گھٹنوں سے ہٹاتی اٹھ گئی۔ افیرا کو ان کی چال میں شکستگی محسوس ہوئی۔ اس نے سر کو جھٹک کر مزمم ارادہ کیا کہ وہ کچھ نہ کچھ ضرور کرے گی، مگر کیا اور کیسے، یہ اسے بھی نہیں پتا تھا۔ جہاں انسان کا اختیار ختم ہوتا ہے، اس کے اول و آخر صرف پروردگار کا اختیار ہے۔ جو بات کیسے اور کس طرح کے الجھاؤ میں الجھی چک پھیریاں کھا رہی تھی، وہ ہونے پر آئی تو اسباب خود بخود پیدا ہوتے چلے گئے۔ ہفتہ 10 دن بعد کا قصہ تھا۔ مانا خالہ صحن میں کرسی ڈالے ناشتے کے بعد سے ہی بیٹھی سامنے والوں کی بالکونی میں نہ جانے کیا تلاش کر رہی تھی۔ بڑے دن ہوئے نانا وہاں کھڑے نظر نہیں آئے تھے، اور اتنے ہی دن ہوئے خالہ کو چپ گزیدہ ہوئے۔ افیرا نے کچن کی کھڑکی میں سے جھانکا اور خاموشی سے دوپہر کی ہانڈی کے لیے پیاز کاٹنے لگی۔ کتنے دن سے ناشتہ اور دوپہر کا کھانا افیرا ہی بنا رہی تھی، ورنہ مانا خالہ کہاں اسے کسی کام میں ہاتھ ڈالنے دیتی تھی۔ رات کا کھانا وہ دونوں ہی نہیں کھاتی تھی، دودھ کے بڑے بڑے مگ شہد ڈال کر پی جاتی۔ اللہ اللہ خیر صلاح۔ افیرا پیاز ادھوری چھوڑ کر صحن میں چلی آئی۔ اسے یکدم اس خاموشی سے گھبراہٹ سی ہونے لگی تھی۔ سوچا آج خالہ سے پوچھے تو صحیح کہ آخر کتنے دن تک یہ چپ شا کا روزہ چلے گا۔ کرسی اٹھا کر ابھی خالہ کے قریب رکھی ہی تھی کہ گیٹ کو جیسے توڑنے کی نیت سے پیٹا گیا۔ یہ دھڑدھڑاہٹ مانوس سی تھی۔ مانا خالہ بجلی کسی تیزی سے اٹھی اور گیٹ کھول دیا۔ گیٹ کھلتے ہی ساحر کی سحر انگیز شخصیت سامنے تھی، ساتھ میں کوئی خاتون اور ساحر سے ملتی جلتی شکل والا سوبر سا مرد اور ایک نازک اندام پیاری سی لڑکی بھی تھی۔ ان لوگوں کے اندر قدم رکھتے ہی ایک دم اتنی چہکتی آوازوں اور جاندار قہقہوں کا غبار سا اٹھا جس نے سارے میں پھیل کر ویران صحن کی کایا پلٹ دی۔ افیرا کو ایسا محسوس ہوا جیسے یہاں کوئی ٹریجک ڈرامے کا سین چل رہا تھا۔ ڈائریکٹر نے کٹ کہا اور سب کونے قدروں سے شور مچاتے داد دیتے باہر نکل آئے ہوں۔ خالہ کے تاثرات تیزی سے تبدیل ہوئے تھے۔ ابھی محض 5 منٹ پہلے اجڑے بکھرے بالوں اور مسلے کپڑوں کے ساتھ یوں کرسی پر سمٹی بیٹھی تھی، جیسے جیسے کسی اسٹیشن پر بیٹھے جواں سال مسافر کا وہ ہینڈ بیگ کوئی اچکا چرا کر چلتا بنا ہو، جس میں اس کے منگیتر کی تصویر ہو بما ایڈریس۔ اس سے اچھی مثال اس وقت افیرا کے ذہن میں نہیں آ سکتی تھی۔ اسے مانا خالہ پہ بے حد غصہ بھی آ رہا تھا۔ بھلا کیا ضرورت یوں جوگن بن کے بیٹھے رہنے کی، اب جو مسلسل ہاتھ چلا چلا کر اپنے پٹاخہ مار کا بال بٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ انہوں نے بھلا کہاں چسپاں ہونا تھا۔ مانا خالہ 2 گھنٹے اگر کنگھی نہ کرتی، بال انجلینے ملک جیسے ہو جاتے تھے۔ یہاں تو 2 دن بیت گئے تھے، اور کپڑے روز کے روز بند سج کے بیٹھ رہتی تھی، اور آج 4 دن سے ایک ہی سوٹ رگید مارا تھا۔ کل افیرا نے لسی کا گلاس زبردستی منہ سے لگانے کی کوشش کی تھی۔ مانا خالہ کو غصہ آیا، ہاتھ پرے جھٹک دیا۔ کتنی ساری تو لسی قمیص کے دامن پر ہی گری تھی، اور جو خشک ہو کر دھبوں کی صورت بہار دکھا رہی تھی۔ افیرا سمجھ سکتی تھی ان کی ٹینشن، یقیناً انہیں خود سے پھٹے دودھ کی مہک آ رہی ہوگی، اور وہ جو خاتون طاہر کے ساتھ آئی تھی خالہ سے چپکی جا رہی تھی۔ افیرا پر نظر پڑی تو لپک کے اس کو بھی خود سے چپکا لیا۔ طاہر شوخہ بن کر وہی صحن میں ہی کرسیاں گھسیٹ لایا۔ معلوم ہوا کہ یہ طاہر کی امی اور اس کے بھائی اور بھابھی ہیں۔ بڑا خوبصورت ماحول تھا۔ اس قدر مزے کی نوک جھونک دونوں بھائیوں میں جاری تھی۔ بیچ میں بھابھی بھی لقمہ دیتی تو مزہ دوبالا ہو جاتا۔ شوخ جملے، مدھم مدھم اشارے بازیاں کچھ کچھ ایسے بھی باور کروا رہی تھی۔ وہ بمشکل لرزتے قدموں سے پینے کے لیے ٹھنڈا لے کر آئی۔ 2 گھونٹ بھرتے ہی طاہر کی امی نے
اپنے آنے کی وجہ بیان کر دی۔ دیکھیں آپا، نہ آپ بچی نہ میں تمہید نہیں باندھوں گی، اشارہ کنائیوں کو لفظوں میں زبان دیتی ہوں۔ مجھے اس گھر سے دونوں رشتے چاہیے آپا۔ لو جی، بم پھوڑ دیا تھا انہوں نے۔ اب سانسیں قدرے ہموار ہو چلی تھی۔ خالہ نے اپنے پھٹے ہوئے بالوں کو نماز کے اسٹائل میں دوپٹہ لے کر لپیٹا، دل میں جی بھر کر کوسا، سیاپے جوگے۔ دیکھیں جی، اس بچی کی ساری ذمہ داری میرے پر ہے۔ مانا خالہ کا اشارہ افیرا کی طرف تھا۔ افیرا نے کن اکھیوں سے سب کے چہرے دیکھے، سبھی نے بامشکل ہنسی دبائی تھی۔ یہ مانا خالہ کی ڑے بھی نہ، اس نے سر نیچے پھینکتے ہوئے ڑے کے لتے لیے۔ ایک بڑا بھائی ہے، اس نے بھی مجھ پر چھوڑ رکھا ہے۔ آپ کا بچہ ماشاءاللہ بہت پیارا ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں، صرف اس کے ڈوڑ جانے کی فکر ہے۔ افیرا اش اش کر اٹھی۔ کتنی چلاک ہے نا مانا خالہ! حالانکہ انہیں معلوم تھا کہ طاہر شادی کے بعد یہیں رہے گا، اس کی جاب تھی ادھر۔ ارے نہیں نہیں آپا، آپ بالکل بھی فکر نہ کریں، طاہر یہیں اپنے نانا کے ساتھ رہے گا۔ ان دونوں کا اب ایک دوسرے کے بغیر کہاں جی لگتا ہے، آپ بالکل بھی نہ گھبرائیں۔ اور وہ جو آپ کے نچلے پورشن میں فیملی ہے، وہ ان کی تو آپ ٹینشن ہی نہ لیں، وہ تو پرسوں ہی یہاں سے جا چکے۔ طاہر نے ان سے گھر خالی کروا لیا۔ بڑا لوٹ لیا انہوں نے میرے ابا کو آپا۔ طاہر بڑے عرصے سے سارے معاملے کے پیچھے پڑا تھا۔ وہ لوگ کدھر نکلتے تھے، مگر طاہر کے چچا اور ان کے دو لڑکے پولیس میں ہیں۔ ان کی دو چار بار آمد ہی اس ساری فیملی کو یہاں سے نکالنے کے لیے بہت تھی۔ وہ لوگ پولیس دیکھ کر ایسے گھبرائے کہ 2 دن میں گھر خالی کر دیا۔ طاہر تو ابا کی دکان کی واپسی کا بھی مطالبہ کر رہا تھا، مگر ابا نہیں مانے، کہا رہنے دو، اس کی روزی روٹی بندھی ہے۔ حالانکہ اسی دکان سے یعقوب بھائی نے 6 سال پہلے کا ایک گھر خرید کر کرائے پر چڑھا رکھا تھا۔ بس ابا جی کی نرم دلی نے یہ دن دکھایا آپا، ورنہ میری ماں کی جگہ خالی نہ ہوتی تو کسی کی کیا مجال تھی۔ بس آپا، وہ جگہ آپ پر کر دیں، مجھے ماں اور بہن دونوں رشتے مل جائیں گے۔ ساری کتھا سن کر طاہر کی امی نے آپ دیدہ ہوتے ہوئے مانا خالہ کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ ان کی نگاہوں میں آس تھی۔ مانا خالہ کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ چند لمحے بعد بدک بولی تو آواز پھنسی پھنسی تھی، دیکھو فریحہ، لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو ماریں گولی۔ سب کے سب ہم آواز ہو کر بولے، لیکن تمہیں پتا ہے میرے ساتھ زبان کا بھی تھوڑا مسئلہ ہے، یہ نہ ہو کہ کل کو تم لوگ شرمندگی محسوس کرو۔ کبھی نہیں آپا۔ فریحہ فوراً مانا خالہ سے لپٹ گئی۔ ہم سب کو طاہر بتا چکا آپ کے اس مسئلے کے بارے میں، یہ کوئی ایسی بڑی بات نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ سب کے بیچ رہتے ہوئے آپ کی عادت میں بدلاؤ آ جائے، یا پھر ہم سب آپ کے جیسے ہو جائیں۔ آپ نے سنا تو ہوگا نا، خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے۔ فریحہ بیگم نے بالکل مانا خالہ کے انداز میں محاورہ بولا تھا۔ چھت پھاڑ کے کہے دونوں بھائیوں کے حلق سے ابلے تھے۔ خود خالہ بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ اس سارے دورانیے میں طاہر بھرپور طریقے سے افیرا کو تاڑے جا رہا تھا۔ افیرا کا دھیان باقی سب سے ہٹا تو اس کی نظریں محسوس کرتی، گھبرا کر فوراً کچن کی طرف رخ کیا۔ اندر غائب ہونے سے پہلے ایک بار پلٹ کر مسکراتی نگاہوں سے طاہر کو دیکھا۔ ہماری شادی کرواؤ، ہماری شادی کرواؤ، جیسے بھی چلتا ہے چکر چلاؤ، ہماری شادی کرواؤ۔ حلق پھاڑ پھاڑ کر گانا گاتا اور فوراً واپس ہو لیتا۔ فرق یہ تھا کہ پہلے میری شادی کرواؤ کا رونا روتا رہتا تھا، اب ہماری شادی کرواؤ کا ورژن نکال لیا تھا۔ آج نانا نواسا سچ بن کر اپنے نکاح کروانے چلے تھے۔ فریحہ خاتون کا خیال تھا کہ ابھی صرف ان کے ابا یعنی نانا کا نکاح کیا جائے، چند ماہ بعد پوری تیاری سے بارات لا کر بہو لے جائیں گے۔ ان کی خواہش تھی کہ افیرا ہفتہ 15 دن اپنے سسرال میں گزارے، مگر طاہر اریل ڈڈو کی طرح اڑ گیا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ میرا اور نانا کا نکاح الگ الگ دن ہو۔ ہم نے ساتھ نکاح کرنے کی قسم کھائی تھی، کیوں نانا؟ جذباتی انداز میں بولتے طاہر نے نانا کو بھی جذباتی قسم کھلانی چاہی۔ ان بیچاروں کے 14 طبق بجلی کے جھٹکے کھا کر روشن ہو گئے۔ جٹ بوکلا کر بولے، ہاں ہاں فریحہ، بالکل، ہم اکٹھے نکاح کریں گے اور اکٹھے ہی اور کس چیز کی قسم کھائی تھی میاں نواسے؟ نانا کو اگلی بات نہیں سوجھی۔ نواسے سے پوچھا تو وہ چمک کر بولا، شابہ نانا، میں کدوئے ہو،
جیا لو سین تسا نال کیتا سی، میں نے کب ایسا لو سین آپ کے ساتھ کیا؟ آپ بس اتنی قسم نبھائیں جتنی کی بات میں نے کی ہے، اور میرا بھی نکاح کرائیں۔ آخر فریحہ بیگم کو ماننا ہی پڑی۔ بڑا بیٹا فاخر اور بہو بھی ہم خیال ہو گئے۔ بیٹی ملک میں تھی نہیں، میاں کے ساتھ 2 ماہ کے وزٹ پر ناروے گئی تھی، ورنہ وہ ہوتی تو رونق دوبالا ہو جاتی۔ میاں کو ارجنٹ کال کی کہ جھٹ پہنچیں اور بیٹے کا نکاح کروائیں، تو طے یہ پایا کہ پہلے پہر ظہر کے بعد طاہر اور عفیرہ کا نکاح ہوگا مسجد میں، کیونکہ نکاح سادگی سے کرنا تھا۔ باقی سارے چونچلے رخصتی کے لیے رکھ دیے گئے تھے۔ اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھ کر سارا ٹولہ نانا دلہا کو لے کر مانا دلہن کو بیاہ لائے گا۔ دن چڑھتے ہی طاہر میاں اپنا بوریا بستر پکڑیں گے اور رخصتی تک کے لیے اپنے آفس کے کولیگ کے ساتھ روم شیئر کریں گے، کیونکہ مانا خالہ کے ادھر آنے کے بعد پیچھے عفیرہ اکیلے کیسے رہ سکتی ہے، اور عفیرہ کے ادھر ہوتے طاہر کیسے رہ سکتا تھا۔ لہٰذا جب سب کچھ سیٹ ہو گیا تو نکاح کا دن بھی رکھ دیا گیا، اور آج وہ مبارک دن تھا۔ طاہر اور عفیرہ کے نکاح کی رسم نہایت سادگی کے ساتھ مسجد میں انجام پا چکی تھی، اور اب نانا کی بارات لے کر جانے کی تیاری جاری تھی۔ سبھی کمروں میں گھسے تیار ہو رہے تھے، سوائے طاہر کے، جو صبح کا جوں نکسک سا تیار ہوا تھا تو ابھی تک کلون کی خوشبو بھی مان نہ پڑی تھی۔ نانا کے لیے نچلا پورشن سیٹ کر دیا گیا تھا۔ خود ان کا کمرہ، جس میں وہ پہلے کبھی رہا کرتے تھے، ایک دم چمک دمک رہا تھا۔ طاہر اپنے بے سرے سروں سے سب کے کانوں میں چھید کرنے کے بعد نانا کے کمرے کی طرف بڑھا۔ دروازہ کھول کر اندر جھانکا تو نانا لٹھے کا کڑکڑاتا کرتا شلوار پہنے، اوپر براؤن واسکٹ سجائے، نیچے جھکے اپنی پشاوری سینڈل کا بکل بند کر رہے تھے۔ اوئے ہوئے، آفت ہے قیامت ہے! طاہر سیٹی مارتا داد دیتا اندر آیا اور نیچے جھک کر نانا کے جوتے کی بکل بند کرنے لگا۔ نانا نے پتہ نہیں کس صدی کا عطر اتنا وافر انڈیلا تھا کہ اس کی خوشبو طاہر کو اپنے دماغ پہ چڑھتی محسوس ہوئی۔ جلدی سے کھڑا ہو کر نانا کو سونگتا ہوا بولا، کیا نانا، یہ کیسا مکس فروٹ عطر لگایا ہے؟ سچی ایسا لگ رہا ہے جیسے خراب برانڈ کی کھٹی میٹھی گولیاں جیب میں ڈال رکھی ہیں۔ اس کی خوشبو تو آپ کے ساتھ بیٹھنے والے کا دماغ پھاڑ دے گی۔ بگ بگ بند کرو نواسے، تمہیں کیا خبر کیسا نایاب اور قیمتی عطر ہے یہ؟ تمہاری مرحومہ نانی نے شادی کے بعد مجھے پہلا تحفہ یہی دیا تھا، اس کی یادگار ہے یہ۔ نانا نے جذباتی ہوتے ہوئے نواسے کو بھی آبدیدہ کرنا چاہا، مگر نواسے کا ایسا کوئی موڈ نہیں تھا۔ یہ یہ اتنا پرانا عطر آپ نے ابھی تک سنبھال رکھا ہے؟ اس عطر کو میوزیم میں دے دیں۔ یقین مانے پہلے مغل بادشاہ بابر کے زیر استعمال رہنے والا عطر کا ٹیگ لگ جائے گا اس پر، جس طرح کی سڑی گلی خوشبو ہے اس کی۔ نانا نے خفگی سے گھورا اور دوسرے پاؤں کا جوتا بھی آگے کیا، جس کا بکل کھلا ہوا تھا۔ طاہر نے بکل لگایا اور پیار بھری نظروں سے نانا کو دیکھتا ہوا بولا، قسم سے نانا، آج آپ چمک رہے ہیں، لشک رہے ہیں، بلکہ آج آپ کی شکل میں مجھے پتا ہے کس کی جھلک دکھائی دے رہی ہے۔ معلوم ہے دلیپ کمار سے ملتی ہے میری شکل، پتا ہے مجھے۔ نانا آج اوور کانفیڈنس کی اعلیٰ مثال پیش کر رہے تھے۔ دلیپ کمار نہیں نانا، مینا کماری کہیے۔ سچ، آج آپ کے چہرے پہ ویسی ہی ملامت تازگی اور باغپن ہے کہ جی چاہ رہا ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ اپنا جملہ مکمل کرتا، نانا نے کھینچ کر ہیئر برش اس کی ٹانگ پر دے مارا۔ وہ بلبلا اٹھا، اچھا نانا، ابھی نانی آئی نہیں تو یہ تیور ہیں؟ میں بھی انہی کی بھانجی بیاہ کر لا رہا ہوں، خوب مقابلہ رہے گا۔ اور اب بس کر دیں شیشہ دیکھنا، شیشہ دیکھنے سے یہ جو خضاب دھرنا دیے آپ کی بھووں پر پھیلا ہوا ہے، اس نے اتر نہیں جانا۔ سب لوگ صحن میں اکٹھے ہونا شروع ہو چکے ہیں، آپ کے پاس صرف 5 منٹ ہیں۔ تھوک لگا لگا کر رگڑ کر اتارنے کی کوشش کرنے، ورنہ میں تو کہتا ہوں کہ سیفٹی ہی پھیڑ لیں، نہ رہیں گی بھویں۔ طاہر کا مشورہ ادھورا ہی رہ گیا۔ نانا نے ڈریسنگ پر بڑا ڈیکوریشن پیس اٹھا لیا۔ طاہر نانا کا ارادہ بھانپ کر فوراً دروازہ بند کرتا رفو چکر ہو گیا۔ پیچھے نانا نہایت پریشانی کے عالم میں ٹشو پر تھوک لگا کر بھویں رگڑ رہے تھے۔ نکاح کی رسم بخیر و عافیت انجام پا گئی تھی۔ نانا کا کب کا اٹکا ہوا سانس ردھم میں آیا تھا۔ سبھی بے حد خوش تھے، کچھ پرانے محلے دار بھی تھے، نانا کے دوست تھے جنہیں اس وقت نانا کی قسمت پر رشک آ رہا تھا، کیونکہ ان میں سے کئی فارغ الزال
बीवी थे। नाना मारे खुशी के लाल अनार हुए जा रहे थे। एक कोने पर खड़ी अफीरा की आंखें खुशी से नम थीं। उसकी माना खाला की जिंदगी में देर से ही सही बाहर का झोंका दर आया था। खुद माना खाला भी आंखों को मसल मसल कर आंसू लाने की कोशिश कर रही थी, मगर आंसू तो जैसे कहीं छुप ही गए थे। फरीहा बेगम और उनके शौहर, बेटा और बहू, ताहिर और उसके चंद दोस्त, सबने उधम मचा रखा था। अफीरा का ननियाल भी मौजूद था। इस कदर शोर था कि कानों के पर्दे फटते महसूस हो रहे थे। ताहिर साथ साथ नाना और माना नानी की तस्वीरें उतार रहा था। किसी वक्त दाव लगता तो आधा चेहरा छुपाए गुलाबी और सी ग्रीन लिबास में मलबूस अफीरा की भी तस्वीर ले लेता। वो जगह बनाता नाना के पास वाली चेयर पर जा बैठा। नाना मौका पाते ही उससे पूछने लगे, नवासे, मिठाई कहाँ है? सबका मुंह मीठा करवाओ जल्दी। निकाह हुए भी 10 मिनट बीत चुके हैं। प्लेट में जो बर्फी थी वो तो तुम अकेले ही चट कर गए। मैंने ऑर्डर दिया था नाना लड्डुओं का, ऐन वक्त पर चेंज करना पड़ा। शक्करपारे मंगवाए हैं अब, आते ही होंगे 3 टोकरे हैं। क्या? नाना हैरत से दबी दबी आवाज में चिल्लाए, पागल हो तुम? किसने चेंज किया? भला निकाह के मौके पर कोई शक्करपारे भी रखता है? गधे! हा हाय, क्या हो गया है जी आपको? गुस्सा क्यों खा रहे हो आप? माना खाला ने यकदम एंट्री दी थी। शायद इससे ज्यादा खामोश बैठना उनके बस से बाहर था। ताहिर ने नाना को यूं देखा जैसे कह रहा हो, हुन बोलो। नाना ने फौरन नजरें चुराई। मुझे पसंद है जी शक्करपारे। मिठाई में भी रे वाला आइटम ही पसंद है। नाना मुंह ही मुंह में बुदबुदाए। मैंने ही साहिर से कहा था कि मेरे निकाह में शक्करपारे लाना, मुझे बड़े पसंद हैं। साफ सुथरी सी मिठाई है ये, इकट्ठे भी दो दो मुंह में डालो तो शीरा नहीं टपकता, ना ही भारीपन पैदा करती है। वरना तो जी रसगुल्ले चमचम जैसी मिठाइयाँ तो शीरो छेड़ी हुई होती हैं। नाना ने बड़ी बेबसी से माना खाला की शीड़े पर तकरीर सुनी थी। एक नज़र ताहिर को देखा तो जो माँ की आड़ लेकर हंस हंसकर पागल हुआ जा रहा था। नाना भी बेसाख्ता मुस्कुरा दिए। उनके चेहरे से यकदम इत्मीनान झलकने लगा। शक्करपारे आए तो फरीहा बेगम ने सबका मुंह मीठा करवाया। माना खाला ने भी भरपूर बेतकल्लुफी से इकट्ठे 2 शक्करपारे शुक्रिया के साथ उठा लिए। सबके शोर मचाने पर बड़ी प्रीत से नाना के मुंह में पूरा शक्करपारा ठूंस दिया। जवाबन नाना ने कदरे हाथ रोककर उनके मुंह में डालना चाहा, मगर उन्होंने पूरा ही हड़प लिया। नाना बेचारे उंगली मसलते रह गए। उन्होंने हंसती मुस्कुराती माना खाला को देखा, फिर सब घरवालों को देखा। सबके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। अफीरा और ताहिर करीब करीब खड़े बेहद जच रहे थे। ताहिर ने नाना को दोनों अंगूठे दिखाकर एकदम फिट का इशारा दिया। नाना ने मुस्कुराते हुए एक और शक्करपारा अपनी बेगम की तरफ बढ़ाया और इस दफा उनके अंदाज में खुद एतमादी और अपनापन था। जिंदगी भी तो शक्करपारे की तरह है, छोटी मीठी सी और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली। जिंदगी में खुशी को पनपने के लिए खूबसूरत रवैयों का पानी चाहिए, वरना सांसों की आबियारी तो होती ही रहती है, लेकिन इंसान घुल घुल कर तहलील हो जाता है। थोड़ी सी गुंजाइश दिलों में पैदा करने से अगर कोई खुलकर जिंदगी जी लेता है तो क्यों ना जीने दिया जाए। क्यों एहसासात और जज्बात से भरपूर इंसान को बर्फ की दीवारों में चुन दिया जाए। कोई भी शख्स उम्र के किसी भी हिस्से में हो, वो साथ चाहता है, वो अपनी कहना और किसी की सुनना चाहता है, वो जीना चाहता है। दिल मुतमईन और मसरूर हो तो हर शय शकर पारा है, मीठी मीठी, हल्की फुल्की और मुंह में रखते ही घुल जाने वाली, क्योंकि जिंदगी शकर पारे जैसी ही तो है।